अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत को तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो चुका है। इस 1 साल के दौरान हुकूमत जो क्लेम करती है, जो दावे करती है कि उन्होंने मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम बख्शा है और मुल्क अब तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। हुकूमत ये कहती है कि जो बड़े मुआशी इशारिये हैं उनमें बेहतरी है। जो मईशत को मॉनिटर करने वाली इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं वो भी हुकूमत के दावों की तस्दीक करती नज़र आती हैं। IMF की सरबराह ने भी कहा कि पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हुई है, अब तरक्की की तरफ बढ़ रही है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि ये मईशत जो किताबों में बेहतर नज़र आती है, इसका जो हकीकी असर है वो कब आवाम तक पहुँचेगा, और आवाम जिस रिलीफ के कई सालों से मुंतज़र हैं वो सिलसिला कब शुरू होगा, और इस ज़िम्न में हुकूमत की हिकमत अमली क्या है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान के दौरे के बाद अब उज़्बेकिस्तान पहुँचे हैं, ताशकंद में हैं, और जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको देख कर लगता है कि पाकिस्तान ने जो है इन ममालिक के साथ, जो बिलखुसूस मशरक़ के ममालिक हैं, उनके साथ रवाबित बढ़ाने और तिजारती मरासिम बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया है। एक सवाल ये भी है कि इससे पहले जो SCO कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी रीजनल कनेक्टिविटी पे जो बात की गई थी, क्या ये उस सिलसिले की कड़ी है या ये सिर्फ पाकिस्तान की कोशिशें हैं। इसमें चीन, ईरान और दीगर ममालिक का अभी तक कोई अमल दखल नहीं है। और जो अब उज़्बेकिस्तान है उसके साथ किस नौइयत की तिजारत हो सकती है, पाकिस्तान क्या बरामद कर सकता है, वहाँ से क्या ले सकता है, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। KPK के वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर ने NFC को रिविज़िट करने का मुतालबा किया है और खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बढ़ाने का मुतालबा किया है। NFC के मामले पे अब वो कह रहे हैं कि देखते हैं, वरना रमज़ान के बाद फिर सबको सरप्राइज़ भी करेंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस, उसकी तैयारियाँ जारी हैं। कल और परसों कॉन्फ्रेंस होनी है इस्लामाबाद में। शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद अचकज़ई इसको होस्ट कर रहे हैं। जो बाहमी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, क्या अपोजिशन जमातों के वो दूर हो चुके हैं और बाज़ाब्ता कोई अलाइंस की इसमें अनाउंसमेंट हो जाएगी या अभी ये सिलसिला चलता रहेगा, ये बुनियादी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं कि क्रिकेट पे सारा गुस्सा निकाल दिया है बानी PTI ने आज जेल में, और उन्होंने मैच भी देखा है। बहरहाल देखते हैं कि अब क्रिकेट की बेहतरी से मुताल्लिक क्या कुछ हो सकता है। हमें सीनियर मिनिस्टर, वफाकी वज़ीर पैदावार और सीनियर पार्लियामेंटेरियन राना तनवीर साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, जो शहबाज शरीफ साहब हैं अब उज़्बेकिस्तान पहुँच गए हैं, कल अज़रबैजान में थे, हुकूमत का 1 साल भी तकरीबन मुकम्मल हो गया। ये किस सिलसिले की कड़ी आपको लगती है कि ये सिर्फ पाकिस्तान अपने तक कोशिशें कर रहा है, या SCO में जो रीजनल कनेक्टिविटी पे जोर दिया गया था, एक अपना ब्लॉक, अपने तौर तरीके तिजारत के कारोबार के, ये उस मिशन को पाकिस्तान आगे बढ़ा रहा है? नहीं, ये तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान अपनी जो बिगड़ी हुई मईशत है उसको सुधारने के लिए सारी कोशिशें कर रहा है, और हक़ बजानिब है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान गुज़श्ता ख़ास तौर पर, वैसे तो कई साल से हम ज़वाल का शिकार हैं, लेकिन 3 साल में, 2 साल 10 माह में जो हुआ है, जिस तरीके से हुआ है कि हर शोबा हमारा ऐसे लगता था कि हम तो डिफ़ॉल्ट के करीब जाके, किनारे पे जाके वापस आए हैं, मेहरबानी IMF की और दोस्तों की। तो इस सूरत में ज़ाहिर है हमारे पास कोई इसके अलावा चॉइस ही नहीं है कि हम अपने रिसोर्सेज जो हैं उनको इम्प्रूव करें, अपने दोस्तों से मदद लेके, अपने दोस्तों से ताउन हासिल करके, अपने दोस्तों के साथ बाहमी तिजारत बढ़ाकर अपनी मईशत को संभाला दें। और इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है कि अब हम बड़ी ताकतों की तरफ देखने की बजाय इर्द गिर्द के जो दोस्त हैं उनको साथ लेकर चलें, अपनी बरामदात बढ़ाएं, अपना इन्हिसार जो है, ख़ुद इन्हिसारी की मंजिल हासिल करने के लिए दोस्तों के तजर्बात से सबक हासिल करें कि उन्होंने किस तरीके से मामलात को देखें ना। जब सोवियत यूनियन टूटा है तो ये जो 6 रियासतें हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये तो ऐसे लगता था कि ये तहरीर हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला, और फिर एक वक्त आया और रूस भी अब संभला। वो अब पहले वाला रूस नहीं है। ये रियासतें जो थीं जिनको ना तिजारत का पता था, ना कॉर्पोरेट कल्चर का पता था, ना बैंकिंग का पता था, क्योंकि वो तो एक कम्युनिस्ट इकॉनमी जो थी उसके तहत वो सब्सिडीज़ पे जी रहे थे। तो अब उन्होंने बहरहाल अपने आप को इम्प्रूव किया है,
اور ہم جو ان کے استاد ثابت ہو سکتے تھے یا ان کو سبق پڑھا سکتے تھے یا ان کو سکھا سکتے تھے، اور وہ ہماری طرف دیکھ رہے تھے اس وقت 90s میں. اگر آپ چلے جائیں تو یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھتے تھیں کہ ہم ان سے اکانومی کا سبق سیکھیں، معیشت کے بارے میں، معیشت کے جو آزاد منڈی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کریں. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ کسی نہ کسی حد تک سنبھل گئے اور ہم پاتال میں چلے گئے. جی صحیح. اب شہباز شریف صاحب کوشش تو یہی کر رہے ہیں کہ ہم جائیں ان کے ساتھ. ہمارے 2-3 چیزیں ہیں جس میں اگر ہم کچھ کر سکیں تو ہمارے لیے، دیکھیں نا، ہم ان کے یہ بھی سارے جو ہیں زرعی پیداواری ریاستیں ہیں نا جی، اور ان کے پاس منرلز بھی ہیں، اور کچھ چیزیں ہم ان کو دے سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہم ان سے لے سکتے ہیں. مثلا گیس کی ہمارے ہاں جو شارٹیج ہے اور انڈسٹری کے لیے بھی اور گھریلو حوالے سے بھی، تو ہم ان سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. ان کے پاس بڑے بڑے ذخائر ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو دیکھتے ہیں اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کس طرح ہم اس معاملے کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور قرضوں کی معیشت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم کس طرح اپنی معیشت کو بہتر کر کے، ایکسپورٹ کو بہتر کر کے، مینوفیکچرنگ کا شعبہ بہتر کر کے، اپنا ریونیو جنریشن کر کے ہم ایک طرف تو وہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہر 10 سال کے بعد منڈانے لگتا ہے اس سے نجات حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے ہم اپنے عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں. صحیح ہے. رانا صاحب سے جان لیتے ہیں. رانا صاحب، 1 سال مکمل ہو گیا آپ کی حکومت کا، معاشی اشاریے بہتر ہوئے، آپ بھی کلیم کرتے ہیں، اس کی تصدیق بھی ملتی ہے، لیکن جو روزگار لوگوں کو ملنا ہے وہ صنعتی پیداوار سے ملنا ہے، مینوفیکچرنگ سے ملنا ہے، دونوں میں کمی ہوئی ہے، ڈکلائن ہوا ہے. حکومت اس معاملے میں کیوں ناکام رہی کہ صنعتی پیداوار نہیں بڑھائی جا سکی، روزگار کے مزید مواقع نہیں دیے جا سکے؟ فیصل صاحب، ارشاد صاحب نے بھی بہت سیر اصل اس پہ تبصرہ کیا ہے. ہماری اوورآل جو سچویشن ہے اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو روابط ہم بڑھا رہے ہیں، تجارتی روابط، تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ پہلے ہی بہت سارے ہمارے جو ٹریڈ کے ہیں یا ان کے ساتھ کوآپریشن ہے، اکنامک کوآپریشن، وہ چل رہی ہے. جیسا ٹرکی ہے، ملیزیا ہے، انڈونیزیا ہے، یہ سارے ایون مڈل ایسٹ جو ہمارے ہیں، یہ گلف کا ایریا ہے، اس میں چاہے سعودی عربیہ ہے یا UAE ہے یا قطر ہے، ایون یورپ کے ساتھ ہماری پہلے ہی جو ایکسپورٹ ہے وہ امریکہ میں بہت زیادہ ہے، اس کا والیوم، اور یورپین یونین میں بھی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایریا انٹیپ تھا جس کو بڑا پوٹینشیل ہے، جس میں ہمارے ہمسائے ہیں اور ان کے پاس کچھ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. جس طرح ابھی بات کی، ان کے پاس گیس بھی ہے، جس طرح تاپی والا ایک منصوبہ ہے گیس کا، ان کے ساتھ وہاں منرلز بھی ہیں، ہمارے پاس بھی بہت زیادہ ہیں. ایگریکلچر سیکٹر میں بہت کچھ ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے فائدہ لے سکتے ہیں. تو یہ ایریا جہاں ہمیں کنیکٹیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے، جو آپ بات کر رہے ہیں، میرا حال ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی جو تھی وہ ہماری اتنی زیادہ نہیں تھی، نہ ایئر لائن کے ذریعے تھی، نہ دوسرے راستے ایسے تھے. تو بیچ میں افغانستان بھی ڈسٹرب ایریا ہے اور وہ اسی طرح ہی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب پھر ٹائم آیا کہ جس پہ ہم آگے بڑھیں اور اپنی کوآپریشن ان کے ساتھ، اپنی ریلیشن شپ بہت زیادہ اسٹرینتھن کریں. اکانومی کے سیکٹر میں ہمارے پاس گوادر کی بندرگاہ ہے، ان کو یہ چاہیے، اور وہ خود بھی اس کے ساتھ لنک بنا رہے ہیں، کوئی ریل لائن بھی تیار کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بائی روڈ بھی جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر روڈ کا ہے ابھی. تو بہت زیادہ فیوچر میں آپ دیکھیں گے یہ ایکٹیویٹی ہوگی. تو انشاءاللہ رانا صاحب، یہ جو افغانستان کا آپ نے ذکر کیا، 92 میں 91 میں جب یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس الگ ہوئیں، اس وقت بھی بڑی توقعات تھیں، لیکن افغانستان ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارے جو لوگ وہاں گئے تجارت کے لیے، ان کے رویے، ان کو یہ شکایت تھی کہ ان کے رویے تجارتی نہیں تھے، غیر تجارتی رویوں کے ساتھ وہ آئے تھے. لیکن اب اس وقت جو 2 مسائل ہیں ان کا، ایک تو افغانستان اس وقت بھی ہمارے لیے درد سر ہے، لیکن افغان ریل کا جو منصوبہ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ سے وہ ترکی تک، ایران تک ایک راستہ بن رہا ہے. اس میں ہمیں کیا توقعات ہیں کہ کیا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے تو ہمارے لیے کتنا مفید ہو سکتا ہے؟
دوسرا جو ہمارے باہمی تعلقات ہیں افغانستان کے، اگر وہ اسی طرح رہتے ہیں تو اس کے بعد ہم سینٹرل ایشیا کے ساتھ کس طرح سے لنک ہوں گے، اور کیا وہ صرف ہوائی راستہ ہی ہم اختیار کریں گے یا کوئی متبادل بھی ہمارے پاس ہے؟ دیکھیں، جو افغانستان کا مسئلہ ہے جس میں تو 2-3 چیزیں جو آپ نے کی، اس میں میرا حال ہے ان کے اپنے بھی کوئی MOU یا ایگریمنٹ ہوئے ہیں کہ وہ ان کو پروٹیکشن دیں گے. جس طرح تاپی کا منصوبہ ہے، ان کو بھی گیس چاہیے، تو ابھی وہ ان کا ایک MOU ہوا ہے ترکمستان کا، کہ جس کے تحت انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے گیس کی وہ پوری کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم بارڈر پہ پاکستان کے بارڈر تک پائپ لائن ڈالیں گے، اس کی جس کی وہ گارنٹی کرتے ہیں طالبان. اسی طرح جو دوسرا ریل لنک ہے، کچھ افغانستان کے ذریعے ہے، کچھ دوسرا بھی ہے، وہ ایران والا، اور وہ گوادر تک پہنچانا چاہتے ہیں یہ سارا سلسلہ ریلوے لائن کے ذریعے. کچھ ممالک ان کے ساتھ لنک ہیں. تو یہ چیزیں میرا حال کافی کورڈ ہیں، لیکن نہ ہونے کی وجہ سے کنیکٹیوٹی جس کو امپروو، جس طرح ایئر لائن کی بھی کنیکٹیوٹی نہیں تھی. ہمارے لوگ جو تھے بزنس کمیونٹی جاتے تھے وایا دبئی یا وایا استنبول، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈائریکٹ فلائٹ بالکل ہمارے ہمسائے ہیں، کوئی ٹائم ہی نہیں ہے کہ کسی جگہ گھنٹہ، کسی جگہ 1.5 گھنٹہ، میکسیمم 3 گھنٹے کی فلائٹس ہیں. تو یہ کنیکٹیوٹی ہوگی تو ہمارا بزنس مین بھی چلا جائے گا، کیونکہ اس طرح جانا ذرا تھوڑا سا کافی کوئی ڈسکمفرٹ میں ہوتی تھی. تو یورپ یا دوسرے ممالک کافی وہاں کنیکٹیوٹی ہے اور آسانی سے لوگ آ جا سکتے ہیں، روابط قائم کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ایریا بھی ہم اس کو جو پوٹینشیل ہے اس کو بالکل کریں گے، یوٹیلائز کریں گے ان کا، اور یہ ہمارے جو ٹریڈ ہے بڑھے گی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. اور پرائم منسٹر صاحب بڑے فوکسڈ ہیں، جس طرح ابھی $2 بلین کی بات کی ہے انویسٹمنٹ کی آذربائیجان نے. یہ پرائم منسٹر صاحب ہر ایک کے ساتھ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں انویسٹمنٹ لائیں. ہماری رانا صاحب، IMF کا وفد آ رہا ہے اگلے چند دنوں میں ریویو کے لیے، کوئی نئی شرائط تو ساتھ نہیں لا رہا، کیا ہم ان کے جو سیٹسفیکٹری جو اقدامات کرنے تھے وہ کر چکے ہیں اور ہمیں اب کسی نئی شرط کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ دیکھیں شاہ صاحب، میں آپ کو بتاؤں، ابھی فیصل صاحب نے بات جو کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں انہوں خود ہی آپ اس کو انڈوس بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے جو اکنامک ریوائول ہو چکی ہے. شہباز صاحب نے رات دن محنت کر کے اور ان کی ٹیم نے ایک ڈائریکشن سیٹ کر دی ہے، اور سارے جو ادارے ہیں جو مانیٹری انٹرنیشنل مانیٹری ادارے ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں. اس طرح IMF نے بھی تعریف کی ہے، اور اس تعریف کا یہ آؤٹ کم ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کلائمیٹ فائنینسنگ جو ہے اس پہ بات وہ کر رہے ہیں $1.5 بلین کی، کہ ہم آپ کو دینے کو، جو پہلے کبھی بھی ٹیک اپ نہیں ہوا. یہ نہ ہماری کوئی اتنی زیادہ اسٹرانگ ڈیمانڈ بھی تھی. تو انہوں نے خود سے اس کو کہا ہے محسوس کرتے ہوئے کہ گورننس بہتر ہوئی ہے، کرپشن کم ہوئی ہے، اور اکنامک پالیسیز بہت اچھی ہیں اور فوکسڈ ہیں. کلائمیٹ جو چینج ہے اس سے ہم سب سے زیادہ تو پاکستان افیکٹ ہوئے ہیں، اور اس افیکٹ کی وجہ سے جو ہمارے پلیجز کیے ہوئے تھے، جو وعدے کیے ہوئے تھے کوپ کی کانفرنس میں، جب پیرس میں ہو یا دوسرے ملکوں میں 1-2 ہوئی ہیں، تو وہاں بھی انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ جتنے پیسے ملنے تھے ڈونرز نے دینے تھے وہ نہیں دیے. جس طرح ابھی ٹرمپ آیا تو اس نے کہا جی یہ جو کلائمیٹ کے چینج کے لیے کوئی ہم پیسے دینے ہم نہیں دیں گے. کہنے کا مقصد ہے کہ اب IMF نے کہا ہے کہ ہم اس کو کرتے ہیں، فائنینسنگ کرتے ہیں، اور آپ اس چیلنج سے نپٹیں. وہ یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں، سارے ادارے ہوں، مانیٹری ادارے ہوں یا دوسرے ممالک ہوں، وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکنامیکلی پروگریس کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم انویسٹمنٹ اور ٹریڈ ہمیں کرنی چاہیے. جو بات آپ نے کی کہ یہ ہماری طرف دیکھتے تھے سینٹرل ایشیا والے، ایک تو میں نے بتایا کنیکٹیوٹی نہیں تھی، دوسرا بیچ میں ڈسٹرب ایریا تھا. لیکن جو آپ پاکستان کی تو یہ صورتحال تھی پاسٹ میں، آپ کو پتا ہے 60 میں کوریا نے یہاں سے ہمارا جو روڈ میپ تھا وہ لیا اکنامک پروگریس کا، اور اسی طرح ملیشیا نے، انڈیا نے ہمارا اکنامک ریفارمز ایکٹ جو ہم نے انٹروڈیوس کیا میاں
نواز شریف صاحب نے 92 میں وہ لے کے گئے منموہن سنگھ اور انہوں نے امپلیمنٹ کر لیا. جی یہ تو رانا صاحب یہ بات درست ہے آپ جو بات کر رہے ہیں, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی معیشت ہے ہم دیکھ بھی رہے ہیں مستحکم ہو رہی ہے, یعنی معیشت کے سر پکے ہو رہے ہیں, لیکن اپوزیشن اب گرینڈ الائنس بنا رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ اپوزیشن کی بھی موسیقی بجتی رہی, یہ میوزک بجتا رہا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک حکومت بہتر پرفارم کر سکے گی؟ اپوزیشن کو حکومت مینیج کرنے کی یا ان آرڈر کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی پولیٹیکلی ڈیموکریٹکلی؟ دیکھیں میں جو اس میں کوئی شک نہیں جو آپ نے بات کی ہے کہ اگر اسٹیبلٹی ہو, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو اسپیشلی, تو اس سے یقینی طور پہ جو اکانومی ہے اس کی جو پروگریس یا اس کی ریوائول ہے وہ تیزی سے ہوتی ہے. لیکن ان تمام حالات کے باوجود پچھلا سب سے زیادہ جو سال گزرا ہے وہ اس حوالے سے سب سے زیادہ اس میں گریوٹی تھی, سب سے زیادہ کلائمیکس سمجھ لیں کہ ایجیٹیشن کا, دھرنوں کا, حملوں کا, اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا, وہ آپ کے سامنے ساری چیزیں, باقی بین الاقوامی سطح لیٹر لکھنے کا, بین الاقوامی اداروں کو اپروچ کرنے کا, جہاں سے بھی ان سے شرارت ہو سکی ہے وہ انہوں نے کی, جہاں وہ سازش کر سکتے کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود آپ کی اس ٹیم نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں پاکستان کو اس کرائسس سے نکال لیا جس میں یہ پہلے جس کی بات کی کبھی ڈیفالٹ کی بات ہوتی تھی, کبھی یہ ہوتا تھا کہ سری لنکا بن جائے گا. الحمدللہ آج پاکستان ویزیبل ہے کہ آگے بڑھ رہے ہیں. جو بات آپ نے کی دوسری کہ جی ان سے ہم کیوں نہیں کرتے, ہم نے کوشش کرتے رہتے ہیں, کوشش کی بھی ہے, ڈائلاگ ہم نے کہا جی بیٹھے بات کریں. ان کا رویہ جو ان کی ایک مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے ان میں کہ وہ سٹیبل نہیں ہے, کسی چیز پہ اٹکتے نہیں ہے, اور نہ وہ چاہتے ہیں سولوشن کو نکلے. وہ عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ جو ایک چیز کرتے ہیں دوسری, پھر اگر آج کل خط لکھے جا رہے ہیں یا بار بار بات ہوتی ہے کہ جی ہماری بات سنی جائے, ہماری بات سنی جائے, تو جب آرمی چیف گئے یو کے میں یا پچھلے دنوں میں یا ایک ہفتہ 10 دنوں میں, تو وہاں پہ جو انہوں نے ہڑبونگ مچایا, احتجاج کیا, جیسے یہ اس طرح کے قومیں ہوتی ہیں, اس طرح کے کام کرتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے جہاں پاکستان کی جو وقار ہے اس پہ حرف نہ آئے. وہ تو ہر دفعہ موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہماری طرف سے کچھ نہیں, کیسز ہیں, وہ خود کہتے ہیں عدالتیں فیصلہ کریں گی, ہمیں NR ہونی چاہیے تو عدالتیں فیصلہ کریں گی, باقی آرام سے بیٹھیں. اچھا رانا صاحب, اپوزیشن کا تو خیر جو ہوا سو ہوا, لیکن آپ کے اتحادی جو سب سے بڑی اتحادی پارٹی ہے جس کے پاس صدر مملکت کا عہدہ بھی ہے, چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی ہے, وہ بھی آپ سے مطمئن نہیں ہے. کبھی گورنر صاحب بولتے ہیں, کبھی راجہ پرویز اشرف بولتے ہیں, کبھی کوئی بولتا ہے پنجاب میں ہمارے حقوق نہیں مل رہے, یہ نہریں جو نکال رہے ہیں اس پر سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے, اور آپ کی جو اتحادی پارٹی ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. صدر مملکت لاہور آتے ہیں, آپ کا کوئی جونیئر منسٹر بھی ان کے استقبال کے لیے نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں جب کراچی میں وزیر اعظم آتے ہیں تو ہمارے تو وزیر اعلیٰ ان کا استقبال کرتے ہیں, پوری کیبنٹ استقبال کرتے ہیں, کوئٹہ میں کرتے ہیں, کوئٹہ میں بھی کرتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے صدر مملکت سے, اس بے اتنائی کی وجہ کیا ہے؟ نہ وزیر اعلیٰ جاتی ہیں استقبال کے لیے, نہ کوئی وزیر جاتا ہے. نہیں, صدر مملکت جو ہے وہ ملک کی ایک یونٹی کا ایک سمبل ہیں اور صدر ہیں پاکستان کے. میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے. صدر صاحب بڑے نہیں, عملاً ابھی تک 1 سال کے عرصے میں کبھی بھی ان کا استقبال نہیں ہوا. لوگ وہ اپنے وہاں شاید گھر جا رہے ہوں, اور میں نہیں سمجھتا کہ جب کراچی جاتے ہیں تو وہاں بھی کوئی ان کا کوئی کیونکہ وہاں بھی ان کا گھر ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں. لیکن جہاں تک ان کی بے چینی کا تعلق ہے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, بڑی پارٹی ہے, اور ان کے اپنے معاملات ہیں. باقی ہمارے ساتھ تو ان کے اچھے تعلقات ہیں. وہ بادشاہ پولیٹیکلی اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں, شاید وہ اپنے ووٹرز کو یا کوئی وہاں کو میسیج دیتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیریس بات نہیں. آج میں دیکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا ٹی وی پہ کہ صدر صاحب گئے ہیں گورنر ہاؤس میں, وہاں پہ ملے ہیں اپنی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو, تو انہوں نے بھی کوئی شکایت گلے شکوے کی ہے. تو انہوں نے بڑی مثبت انداز میں کہا کہ PMLN نے اپنی سیاست داؤ پر لگا کے یہ حکومت لی ہے, کر رہے ہیں,
تو ان کو آپ ان سے اس طرح نہیں، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، معاملات چل رہے ہیں، چلنے دینے چاہیے. انہوں نے بڑی مثبت بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایم کیو ایم والے ہیں، ان کو بھی چھوٹی چھوٹی کوئی مسئلہ، آپ شاید کیوں چھوٹی پارٹی ہے اس پہ اتنا واویلا نہیں ہوتا یا نوٹس نہیں لیا جاتا. لائی جب اتحاد ہوتا ہے تو وہاں پہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. جی کوئی نہ کوئی گلا شکوہ پارٹی کے اندر. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، ہم نہیں کہتے کہ ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں مل رہے، ہمیں فلاں نہیں مل رہا، فلاں. ہمارے ایم این ایز بھی یہ کہتے ہیں. نہیں، یہ خبر یہ بھی آئی تھی رانا صاحب کہ مسلم لیگ نون میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی باضابطہ اگر کیبنٹ میں شامل ہو کر جو رسپانسبلٹی شیئر ہے وہ نہیں کرے گی تو ان کے جو ایم این ایز ہیں، ان کو جو حکومتی ایم این ایز کے طور پہ فنڈز ملتے ہیں وہ روک لیے جائیں گے. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ مسلم لیگ نون نے یہ سوچا ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. ان کا جو شیئر ہے ان کو اس سے زیادہ شیئر دیا جا رہا ہے. اور اسی طرح ہی کراچی کو کوئی جو چاہیے ایم کیو ایم کو وہ بھی دیے ہیں، بالکل دیے ہیں. ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. اگر ایک ضرور سوچ ہے کہ وہ شامل ہوں تاکہ وہ اپنے ڈیسیجن جو وہاں ہوتے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے بات کریں، اپنا کوئی چیز دوسرے ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کر لیں. لیکن وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، کوئی پولیٹیکل فیصلہ ہے کہ ہم نے شامل نہیں ہونا. باقی اتحاد کس طرح ہوتا ہے؟ کابینہ میں ایکسٹینشن ہو رہی ہے. اگر پیپلز پارٹی شامل نہیں بھی ہوتی تو مسلم لیگ نون کے مزید لوگ آئیں گے کابینہ میں؟ جی بالکل، میرا حال ہے نیئر فیوچر میں ہو رہی ہے اور آئیں گے. اس میں شاید دوسرے اتحادیوں کے بھی کوئی نہ کوئی نمائندگی ہو، لیکن ایکسپینشن ہو رہی ہے نیئر فیوچر میں. اچھا، یہ فرمائیں ایک مختصر جواب. یہ جو کاربن لیوی کی بات سن رہے ہیں، یہ گاڑیوں پر لگے گا ٹوکن ٹیکس کی صورت میں، یا ان کی ٹرانسفر رجسٹریشن پر لگے گا، یا ان کی قیمت پر لگے گا؟ کہ کیا معاملہ ہے جو آئی ایم ایف کی طرف سے آپ کو ایک تجویز موصول ہوئی ہے؟ دیکھیں، ہم نے جو پرپوز کیا ہے وہ بڑا نامینل سا ہے، اس سے کوئی امپیکٹ بھی نہیں آتا. لیکن جو دوسری ہمارے ایف بی آر والے یا دوسری بات کر رہے ہیں وہ ذرا زیادہ کوئی اس کا نمبر بتا رہے ہیں. شاید ان کی شارٹ فال ہے یا ریونیو بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے جو ہماری تجویز ہے وہی چلنی چاہیے، کیونکہ بالکل نامینل سی ہے اور اس کا ابھی طریقہ طے نہیں ہوا. پیٹرول پہ بھی لگے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، اگر آپ دوسری رجسٹریشن بھی لگے وہ اتنا معمولی سا ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا. نہیں، لیکن ایف بی آر اپنی نااہلی کی سزا کیوں لوگوں کو دینا چاہتے ہیں؟ اگر وہ وصولی نہیں کر سکے تو وہ ذمہ دار ہیں، اس کی بجائے وہ آپ ٹیکس گزار جو ہے اس کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں، عوام کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں. نہیں، پیچھے سے تو کافی انکریز آئی ہے، لیکن میرا حال بڑے امبیشیس ٹارگٹ کس وجہ سے تھے، لیکن امبیشیس ٹارگٹ تھا جو مقرر ہوا. تو لیکن انکریز سبسٹینشیل انکریز ہے. آپ منتھ وائز دیکھیں گے پچھلے سال سے تو کافی سبسٹینشیل انکریز ہے ریونیو میں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ٹارگٹ تھا اس سے شارٹ فال ہے. اور وہ شارٹ فال میں سمجھتا ہوں کہ شاید یکدم اتنی کیپیسٹی نہ ہو کہ ہم وہ کر سکیں. آہستہ آہستہ بالکل انکریز کرنی چاہیے ریونیو. جی ٹھیک چاہیے. ٹھیک رانا صاحب، میری اسیسمنٹ وہ یہ ہے کہ پچھلے سال سے بالکل انکریز آئی ہے، سبسٹینشیل انکریز ہے. لیکن شارٹ فال ہے، اس کو دیکھ لیں گے کس طرح کرنا ہے. جی ٹھیک. بہت شکریہ رانا تنویر حسین کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، کل اپوزیشن کی جماعتیں مل رہی ہیں. محمود اچکزئی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ سب کو اکٹھا کر رہے ہیں. بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا 2 دن بعد جس طرح پی ڈی ایم کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی بلاول ہاؤس، زرداری ہاؤس میں اسلام آباد میں، کیا 2 دن بعد ہمیں باضابطہ گرینڈ الائنس کی تکمیل کی اناؤنسمنٹ نظر آئے گی، یا یہ ملاقاتیں آپ سمجھتے ہیں کہ مزید ٹرسٹ بلڈنگ میئر کے طور پہ ابھی چلیں گی کچھ عرصہ؟ اچھا، 2 چیزیں ہیں جو ماضی سے مختلف ہیں. جو پی ڈی ایم جب بنی تھی اس کا ایک فیکٹر تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے اور حکومت نے اس وقت ساری سیاسی جو مخالف جماعتیں تھیں، مطلب پیپلز پارٹی تھی، مسلم لیگ نون تھی، جے یو آئی تھی اور تھیں، ان کو سب کو وہ شہباز شریف صاحب کے الفاظ میں دیوار میں چن دیا تھا. ہاں، چندیا دیا گیا تھا انارکلی کی طرح. تو وہ سارے جو تھے وہ سب کے دکھ سانجھے تھے
درد سانجھے تھے، تکلیفیں سانجھی تھیں، تو ان کے لیے اکٹھا ہونا سب کے مفاد نیچرل ہو میں گیا، تھا، نیچرل تھا اور سب کے مفاد میں تھا۔ اب ایسی صورت نہیں ہے، اب صرف جو ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب دکھی بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو رہی آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو دکھی تو اس بات پہ ہوں گے کہ جمہوریت کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے کہ چلو یہ غیر جمہوری رویہ نہیں ہونی چاہیے، آئین کی بالادستی نہیں ہو رہی، 1973 کے آئین کے تناظر میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے درست نہیں ہو رہا۔ ایل ایف او بھی اسی تناظر میں تھا۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہوں گے کہ اے باد سوائی ہم افردہ تست، یہ آپ نے خود جو کچھ کیا تھا اس کے نتائج آپ بھگتے ہیں، پھر ہمیں کیوں پھنساتے ہیں؟ تو اب شاہد خاقان عباسی صاحب کو ویسے تو کوئی تکلیف نہیں ہے اس حکومت سے، شاہد خاقان عباسی صاحب کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، اپنا محمود اچکزئی صاحب کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، جی ڈی اے کو پیپلز پارٹی نے تنگ کر رکھا ہے، وفاقی حکومت سے تو انہیں کوئی تکلیف، اور وہ بھی نیچرل تنگی ہے۔ ہاں نیچرل تو خیر نہیں ہے، وہ مطلب ایک انتقام ہی ہوتا ہے وہاں اندرون سندھ کی جو ایک وڈیروں کی سیاست ہے۔ جی ڈی اے کو یہ دھات تو ہے ارشاد صاحب کہ ایک حکومت 15-20 سال سے ایک جماعت کی حکومت، اور جی ڈی اے قائم ہے اور اپنی جو سیٹیں ان کا ہے وہ قائم تو ہے، لیکن جو اس دفعہ ہوئی ہے، جس طرح کا پیر صاحب پکارا نے جو کچھ کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ 1-2 سیٹیں دے دی گئی ہیں، وہ ہم تحفے میں واپس کر رہے ہیں۔ جی ڈی اے کا اتنی تو گئی گزری حالت نہیں تھی کہ وہ جناب قومی اسمبلی کی کوئی سیٹ ہی نہ جیت سکے۔ لیکن ماضی میں جی ڈی اے جس جگہ تھی اب اس جگہ پیپلز پارٹی آ گئی نظریاتی طور پہ۔ ہاں نہیں، جو بھی صورتحال ہے۔ اچھا، ایک تو یہ مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جو جی ڈی اے بنانے والے تھے وہ جی ڈی اے خود تو نہیں تھے، جو کوزہ گر جو تھے وہ تو کوئی اور تھے، ان کو اکٹھا کرنے والے دیکھیں نا، اکٹھا کیا پھر یہ بکھر گئے، پیپلز پارٹی الگ ہو گئی، بلکہ پیپلز پارٹی کو نکال دیا گیا جی ڈی اے سے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب سیکرٹری جنرل تھے جی ڈی اے کے، پی ڈی ایم کے، تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی واپس آنا چاہتی ہے تو اس کو معافی مانگنی پڑے گی۔ ویسے جی ڈی اے بنانے والے بھی اور تھے ارشاد صاحب۔ ہاں جو بھی، تو اس کے بعد وہ اچانک پھر اکٹھے ہو گئے، تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پی ٹی ایم میں پیپلز پارٹی کب واپس آئی ہے۔ حکومت بن گئی، پیپلز پارٹی اس میں شریک ہو گئی، وزارتیں لے لی، اہم وزارتیں جو تھیں، بلکہ مسلم لیگ نون والے گیلا کرتے تھے کہ جی اہم وزارتیں یہ لے گئے ہیں، کماؤ وزارتیں ان کے پاس ہیں، اور عوام کو جو وہ کیا ہوتا ہے ترش وزارتیں، اور جو عوام کے گالیاں کھانے والی وزارتیں ہیں وہ ہمیں ہیں، ہمارے پاس ہیں، گالیاں ہم کھاتے ہیں، مزے یہ لوٹتے ہیں۔ تو اب یہ صورتحال تو نہیں ہے، یہ ایک دوسرا فرق ہے۔ لیکن جو عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ستون ہیں جمہوریت کے، ریاست کے، اور جو پارلیمنٹ کا جو وقار ماشاءاللہ جہاں تک پہنچا دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے ایک نیچرل بات ہے کہ جو بھی جمہوریت پسند ہے وہ چاہے گا کہ اس معاملے میں کچھ اپنا کردار ادا کرے۔ عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، ارشاد صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباسی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ عباسی صاحب، آپ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو نظام انصاف ہے اس پہ نالاں ہیں، اور بڑے جذباتی انداز میں آپ نے اپنے اظہار بھی کیا، چیف جسٹس صاحب سے متعلق آپ نے ریمارکس دیے، سپریم کورٹ بار کونسل نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے، تو کیا آپ اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں؟ پتہ نہیں سپریم کورٹ بار کونسل نے، ان کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ میں نے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ میں نے 26ویں ترمیم کے بعد جو چیف جسٹس کے عہدے کی جو حالت ہے، جو ان کے آفس کی حالت ہے، جس پر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو بھی تشویش پیدا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں بات کی ہے کہ آج ملک کے چیف جسٹس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، نہ وہ سو موٹو اختیارات رکھتے ہیں، نہ وہ ججز کی سلیکشن کا اختیار رکھتے ہیں، نہ وہ ججز کی پرفارمنس کے ریویو کا اختیار رکھتے ہیں، نہ وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سن سکتے ہیں، نہ بینچ بنانے کا اختیار بھی نہیں ہے ان کے پاس، نہ بینچ بنا سکتے ہیں۔ تو وہاں کیا کر رہے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ عباسی صاحب آپ قائم ہیں، جو کچھ آپ نے کہا آپ سمجھتے ہیں وہ درست ہے، بلکہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ سے مطالبہ کیا جائے؟ نہیں، مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، میں نالاں نہیں ہوں، میں ملک کے معاملات جانتا ہوں، میں نے یہ ملک چلتے ہوئے دیکھا ہے 35 سال سے،
اور جو 26ویں ترمیم ہے اس نے ملک کے عدل کے نظام کو تباہ کر دیا ہے. اس بات کا احساس اس ملک کے ہر سمجھدار ذی شعور آدمی کو ہونا چاہیے کہ ملک کے حالات کہاں پر جا رہے ہیں. آج عدل کا نظام اس ملک کی انتظامیہ کے تابع ہے. اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اس لیے جس ملک میں عدل کا نظام نہیں ہوگا, رول آف لا نہیں ہوگا, وہ ملک آگے نہیں چلتا. آئین کے اندر الٹی سیدھی ترامیم نہیں کی جاتی. بڑی سوچ سمجھ کے آئین بنا تھا, بڑی سوچ سمجھ کے اس سے 10 گنا زیادہ سوچ سمجھ کے ترمیم ہوتی ہے. اس پر ملک میں بحث ہوتی ہے, اس پر پارلیمان میں بحث ہوتی ہے. رات کے اندھیرے میں ترامیم کر کے اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنے اقتدار کو طول دے لیں گے, شاید آپ کو 2-4 دن فالتو مل جائیں, لیکن ملک کی زندگی سے بہت عرصہ کم ہو جائے گا. اس بات کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے. اچھا عباس صاحب, یہ ہمارے جو اس وقت حکمران طبقہ ہے یہ سارے کے سارے ماضی میں مشکلات کا سامنا کر چکے ہیں. یہ دیکھ چکے ہیں کہ عدلیہ اگر آزاد نہ ہو, عدلیہ طاقتور نہ ہو تو پھر سیاستدانوں کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پارلیمنٹ بھی بے وقت ہو جاتی ہے محکوم عدلیہ کے. اس کے باوجود یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اسی کی وجہ سے معاشی استحکام نہیں آ رہا؟ کیونکہ جو سرمایہ کار بیرونی ہے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں اگر ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو ہم انصاف کہاں سے حاصل کریں گے اگر کوئی تنازع کھڑا ہوتا ہے. یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی خرابی ہے, اس کی ایک وجہ تو یہی ہے نا کہ وہ نظام انصاف پر کسی کو اعتماد نہیں رہا. تو اس کے باوجود کیوں ضد ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ اجاڑ کے بکھیر کے رکھنا ہے؟ دیکھیے, یہ سمجھا جاتا ہے جب آپ اقتدار میں ہوں, اقتدار کے زوم میں ہوں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں قانون ایسے بنا لوں جس سے مجھے فائدہ مل جائے, جو بے شک آئین کی روح سے متصادم ہو, لیکن میں کنٹرول کر لوں جوڈیشری کو. یہ نہیں سوچتے کہ کل جب آپ دوسری طرف بیٹھے ہوں گے, کوئی اور جوڈیشری کو کنٹرول کر رہا ہوگا تو آپ کی کیا حالت ہوگی. پھر آپ کو ریلیف کون دے گا, پھر آئین کی بات کون کرے گا, پھر ملک کے نظام کی بات کون کرے گا, پھر رول آف لا کی بات کون کرے گا. اور یہ سب چیزیں جیسے آپ نے خود کہا یہ معیشت سے جڑی ہوئی ہیں. آج آپ یہ دیکھ لیں کہ IMF مجبور ہوا آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے, جس میں 26ویں ترمیم بھی شامل ہے, کہ وہ آ کر چیف جسٹس سے پوچھے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, عدل کا نظام چل رہا ہے ملک میں یا نہیں چل رہا, یہاں پر انصاف کا نظام ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جس ملک میں عدل کا نظام کام نہیں کرے گا وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. شاید ہمیں ان باتوں کا احساس نہیں ہے. تو یہ وقتی چند فائدے حاصل کرنے کے لیے, اقتدار کو اپنا طول دینے کے لیے ہم یہ الٹے سیدھے قانون بناتے ہیں, ترامیم کرتے ہیں, اور بعد میں سب پچھتاتے ہیں. صحیح ہے. ابھی عباس صاحب آپ مل بیٹھے اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کے ساتھ, اب کل یا پرسوں آپ کی ایک اور بیٹھک بھی ہو رہی ہے, تو بنیادی نقطہ تو یہی ہوگا کہ آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی, عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری. لیکن کیا یہ گرینڈ لائنس اپوزیشن کا بنتا نظر آ رہا ہے, یا ابھی صرف یہ نشستیں ہیں, افہام و تفہیم ہے, آپس کے جو ماضی کی تلخیاں ہیں یہ دور کرنے کے لیے میٹنگز ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, یہ تلخیاں دور کرنے کی میٹنگز نہیں ہیں, تلخیاں نہیں ہیں. ہر جماعت کی اپنی سیاست ہے. جماعتوں کے آپس میں تحفظات بھی ہیں, اختلافات بھی ہیں, آپس میں الیکشن بھی لڑتے ہیں جو پارلیمان میں ہیں. یہاں پر کوشش یہ ہے, اور یہ کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس نہیں ہے, یہ کوشش یہ ہے کہ باقی جو معاملات ہیں جو متنازع ہیں یا جس پہ اختلافات ہیں وہ ایک طرف رکھ کے ان باتوں پر جس پر اتفاق ہو سکتا ہے, مثلا آئین کی بالادستی, رول آف لا, ملک کے ایشوز, ملک کے عوام کی فلاح, ملک کے معاملات کا حل, اس پر اتفاق کر کے کم از کم اپوزیشن جو ہے ملک کی وہ تو کام کر سکے. پچھلے 1 سال میں ملک کی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا, ایک ناکامی کی داستان ہے. لیکن بدقسمتی سے ملک کی اپوزیشن نے بھی کوئی کام نہیں کیا, اپنا رول ادا نہیں کیا. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ کم از کم اپوزیشن تو اپنا رول جو ملک کے مفاد میں ہو وہ ادا کر سکے. صحیح ہے. اس کے لیے ہم ایک کوشش کر رہے ہیں, میٹنگ دا مائنڈ سمجھ لیں. جی عباس صاحب, آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت نے پورے سال کام نہیں کیا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی IMF ہم سے خوش ہے, ورلڈ بینک ہم سے مطمئن ہے, جو معاشی اشاریے ہیں وہ سارے کے سارے پازیٹیو ہیں,
اور معیشت جو ہے وہ سنبھل رہی ہے، تو کام کیے بغیر تو یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ نہیں، یہ تو ان کی سوچ ہے نا، جی مجھے اس سے اختلاف ہے۔ جس ملک کے اندر گروتھ نہ ہو، منفی گروتھ ہے آپ کی معیشت کی، جی اس کو آپ کامیابی کی داستان کہیں گے؟ جی جس میں روزگار نوجوان کو مہیا نہ ہو، وہ کامیابی کی داستان ہے۔ جہاں پر کاروبار گھٹ رہا ہو، وہ کامیابی کی داستان ہے۔ جہاں پر لوگ ملک سے بھاگ رہے ہوں، وہ کامیابی کی داستان ہوتی ہے۔ تو کسی خام خیالی میں نہ رہیں۔ ہمارے ملک کو بے پناہ مشکلات ہیں آج۔ ایک پالیسی حکومت کی بتا دیں جس سے ملک کے اندر کوئی بہتری لائی ہو، کوئی ایک فیصلہ کیا حکومت نے، کسی ایک مسئلے کو حل کیا ہو۔ تو یہ اپنے آپ کو بیوقوف مت بنائیں۔ آج ملک آپ سے نہیں چل رہا، ملک کے اندر انتشار ہے۔ سیکیورٹی سچویشن دیکھ لیں، آپ معیشت کو دیکھ لیں، آپ نوجوان کو دیکھ لیں، آپ ملک میں کرپشن کو دیکھ لیں، آپ ملک میں لا اینڈ آرڈر کو دیکھ لیں، صحیح۔ آپ کرکٹ کو دیکھ لیں، چلیں باقی چھوڑیں، کرکٹ کو دیکھ لیں۔ جو حال کرکٹ کا ہے وہی حال ملک کا ہے۔ جی تو کرکٹ کامیاب ہے۔ اچھا بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ کے ریزرویشنز ہیں، آئین کی بالادستی سب کا بنیادی نقطہ ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب 26ویں آئینی ترمیم جب یہ ہو رہی تھی تو اس کا ساتھ دینے والوں میں تھے۔ ان کے ساتھ مل کے جو الائنس ہوگا وہ اس کے خلاف تحریک چلائے گا، کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ تحریک چلانے کی بات کی ہے، آج ایک میٹنگ آف دا مائنڈس ہے۔ آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو مشکور ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک اس سے بھی بڑی خرابی سے آپ کو بچا لی ہے۔ اچھا، آپ نے جو حکومت کا سوچ تھی، جو وہ ترمیم کرنا چاہتے تھے، جس کی نکات کی اکثریت صرف ایک مولانا صاحب کے سٹینڈ سے ختم ہوئی، تو مولانا صاحب نے ایک کم خرابی سے اگر سمجھوتا کیا، اور وہ اس وقت حالات یہ تھے کہ پی ٹی آئی کے ممبران ٹوٹ چکے تھے اور ترمیم اپنی اصلی شکل میں پاس ہو جاتی۔ تو اگر مولانا صاحب نے ایک سیاسی قدم اس میں اٹھایا ہے، یہ ان کا حق ہے، میں اسے اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن میں ملک میں آئین کی بالادستی، رول آف لا، ملک میں کرپشن کا خاتمہ، عوام کی فلاح، ان معاملات پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس صورتحال کا آپ کے ذہن میں حل کیا ہے؟ جو آپ نے اپوزیشن کی میٹنگ میں، جو میٹنگ آف دی مائنڈ جو ہے، اس میں بھی تو کچھ نکات آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ یہ چیزیں ہم کریں تو صورتحال کو بدلا جا سکتا ہے، صورتحال بہتر کی جا سکتی ہے، حکومت کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک دو پوائنٹ کون سے ہیں جو اپوزیشن جس پر متحد ہو، جس پر جدوجہد کرے تو ملک کی صورتحال کو ریورس کیا جا سکتا ہے، جو خرابی بڑھتی جا رہی ہے وہ کم کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، اپوزیشن ہمیشہ ایک بہتری کا، ایک آلٹرنیٹ ویو پوائنٹ، ایک بہتری کا موقف عوام کے سامنے رکھتی ہے۔ فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے۔ جی، اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ حکومت کی خرابیوں کی نشاندہی کریں، اور یہاں پر خرابیاں اتنی بڑی ہیں کہ آپ کی زندگی نشاندہی کرنے میں گزر جائے گی۔ جی، تو آج آپ نے ان خرابیوں کے بارے میں بات کرنی ہے، اس ناکامی کی بات کرنی ہے جس کا نام آج حکومت ہے۔ آپ نے بہتر فیصلوں کی بات کرنی ہے، آپ نے بہتر پالیسی کی بات کرنی ہے۔ یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے۔ جی، اپوزیشن کے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ ڈنڈا مار کے سب ٹھیک کر لے گی۔ جی، آپ بات کرتے ہیں، آپ موقف سامنے رکھتے ہیں، اس پر یہ جمہوریت کی روح ہوتی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ حکومت سنے گی، حکومت عوام کے مفاد میں فیصلہ کرے گی، جس کی وجہ یہاں اس حکومت سے امید نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم تو اپنا کام کریں کہ ہم ملک کی مفاد کی بات تو کر سکیں۔ نہیں، میں نے وہی عرض کیا کہ کون سا پوائنٹ ہے، ایک یا دو ایسے پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور حکومت کو مجبور کریں گے کہ بھئی آپ اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں۔ 8 فروری کو عوام نے اپنا ایک فیصلہ ان کو سنایا، وہ کسی نے نہیں مانا، انہوں نے کہا جی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے۔ جی، تو بنیاد کیا ہے سارے بات کی؟ جی، آج عوام کی جو تکالیف ہیں، اس کی ایک بڑی واضح بنیاد ہے، جی، ہم اسی کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا نام ہے آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی۔ آپ پاکستان کے کسی مسئلے کو لے لیں، اس کی جڑ آپ اس معاملے میں دیکھیں گے۔ تو یہ جب تک آپ بات نہیں کریں گے، یہ جو تعلق ہے
ملک کے آئین کا اور عوام کی تکلیف کا، اس کو آپ عوام کے سامنے نہیں رکھیں گے، ان کو یہ نہیں بتا سکیں گے کہ آپ کی جو آج زندگی مشکل ہے اس کی بنیاد آئین سے انحراف ہے، اس کی بنیاد الیکشن کی چوری میں ہے، اس کی بنیاد قانون کی حکمرانی سے انحراف میں ہے۔ آذربائیجان صحیح ہے۔ اب بھائی صاحب، پرائم منسٹر پہلے آذربائیجان تھے، آج ازبکستان پہنچے ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے جو معاہدے ہوئے ہیں کہ پاکستان ان ممالک سے انرجی گیس لے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا پوٹینشل ہے اور پاکستان کے لیے کتنا آسان ہے؟ اور قطر سے اور دیگر جو ہم ایل این جی لے رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں، اس کی نسبت کتنی کاسٹ افیکٹو ہوگی یہ؟ سر یہ مجھے نہ ہی میں کچھ کہوں تو بہتر ہوگا۔ نہیں، وہ ظاہر ہے قطر والا جب بات آتی ہے تو obviously وہ معاہدے آپ کے credentials کچھ میں تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں، آپ تو کہیں نا ایکسپرٹ ہیں سر، کچھ کو کیا کہیے، میں یہی کہہ رہا ہوں جس حکومت کو کسی بات کی سمجھ نہیں ہے وہ جا کے ایم او یو ہر جگہ سائن کرتے پھرتے ہیں۔ کوئی یہاں آتا ہے ایم او یو سائن کر لیتے، تو ایم او یو سارا یہ پاکستان کے عوام کو بتا دیں کتنے ایم او یو آپ نے سائن کیے ہیں، کتنوں پہ عمل درآمد ہوا ہے، کتنا پاکستان کا فائدہ ہوا ہے، کون سا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا ہے۔ آج حکومت کے بس کی یہ باتیں نہیں ہیں۔ آج پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دیں کہ وہ ایل این جی امپورٹ کرے، وہ انرجی کا مسئلہ خود حل کرے، حکومت فیسیلیٹیٹ کرے۔ آج یہ انرجی کے مسئلے کا حل ہے۔ یہ آپ جا کے الٹے سیدھے معاہدے جو ہر جگہ کرتے پھرتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہیں، ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی اسٹڈی کیا ہے کہ کاسٹ افیکٹو کتنی ہوگی، کس حد تک ہوگی، جو آلریڈی معاہدے پہلے کیے گئے حکومت کی طرف سے ان میں؟ سر کاسٹ افیکٹو دیکھیں، وہ معاہدے جو آپ کے ایل این جی کے تھے وہ اس وقت کے حالات کے مطابق تھے۔ اب ان کو آپ نے ری نیگوشیٹ کرنا ہے۔ اب اس کی وہ جو اس کی اوپنرز ہیں، پرائس ری اوپننگ کا کلاز آ گئی ہے، اس کو اب ری نیگوشیٹ کریں۔ قطر دنیا میں 40% ایل این جی بنانے والا ملک ہے، ان سے جا کے بات کریں، ایل این جی کو بیچیں۔ آج بھی پاکستان دنیا کی سستی ترین ایل این جی لے رہا ہے، آپ اس کو بیچ نہیں پاتے بازار میں۔ اچھا، آپ کا کام ہے بیچنا۔ آپ جائیں، ان معاہدوں کو ری نیگوشیٹ، ان کے جو ری نیگوشیشن کلاز ہے وہ اب افیکٹو ہو گئی ہے، ان کو جا کر ری نیگوشیٹ کریں اور اپنی ملک کی انرجی سیکورٹی پیدا کریں۔ یہ جا کر ٹریڈنگ کمپنیاں بنانا اور یہ الٹی سیدھے ایسے کام کرنا، اس سے آپ کی ملک کو انرجی سیکورٹی نہیں ملتی۔ جی ٹھیک، بھائی صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مزید کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، ارلی الیکشن کی بات بھی ہو رہی ہے۔ ویسے تو کچھ چیزیں ہم جب آبزرو کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا عوامی رابطے کی طرف آنا، معاملات کو آگے بڑھا دینا، بتانا لوگوں کو جو کام ہم نے کیے وہ بہت بہتر ہیں، اور پھر عوامی، کیونکہ پہلے سال کے بعد جو سیاسی حکمراں جماعتیں ہیں وہ کم ہی جلسے جلوسوں کی طرف جایا کرتی ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی گئے، مریم صاحبہ بھی گئیں، لیکن حکومت جو مطالبہ کر رہی ہے اپوزیشن ارلی الیکشن کا، کیا یہ محض وقت گزاری ہے؟ اور ارلی الیکشن سے پہلے پھر جس طرح ان کا اپنے اختلافات ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہوں، نئے چیف الیکشن کمشنر ہوں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ 1.5-2 سال حکومت کو مل ہی جائیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیں، پہلی جو بیوروکریٹک ریفارم ہوئی تھیں، ایک شریف کمیشن بنا تھا، ایوب خان کے دور میں ہوئی تھی، اس کے بعد بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی، اس کے بعد یہ ہوتی رہی، اور اس کے نتیجے میں بیوروکریسی ہماری جو ہے وہ بد سے بدتر ہو گئی۔ جو بیوروکریسی ایوب خان کے دور میں تھی یا بھٹو کے دور میں تھی یا ایون ضیاء الحق کے دور میں تھی، اس میں کوئی سیاست تھا، پنجابی میں جو کہتے ہیں، کوئی اصول پسندی تھی، کوئی افسر ہوتا تھا جو بادشاہ سلامت سے کہتا تھا کہ نہیں سر یہ آپ نہیں کر سکتے۔ نتیجہ کیا ہو بھئی، ریفارم کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، نیت کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی نیت ٹھیک کریں، آپ عوام کو حق دیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔